अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रा लहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। सारी तारीफें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ज़ेबा है, जो हम सब का परवरदिगार है, रज़्ज़ाक़ है, रहमान है, रहीम है, 99 सिफ़ात वाला है, सारे जहानों को तन्हा पालने वाला, परवरिश करने वाला, हर एक की दुआओं को कबूल करने वाला, हर लम्हा हमारे लिए खैर चाहने वाला, हर किस्म के शर से हमें बचाने वाला रब, सारे जहां वालों का रब है, तन्हा पूरी कायनात को अकेला संभालने वाला है, जिसकी इबादत में, जिसकी जात में, जिसकी सिफात में कोई जर्रा बराबर भी शरीक नहीं है। दरूद सलाम हो अल्लाह के तमाम अंबिया किराम पर, जो इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। बिलखुसूस मेरे और आपके नबी, सारे जहां वालों के नबी, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सभी सामियात का इस्लामी तरीके से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके माने है आप सब पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सलामती, बरकतें, रहमतें नाजिल हों, आमीन। यहाँ पर जितनी ख़वातीन सुन रही हैं, आप सब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक बहुत ही मुबारक अशरे से गुजर रहे हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि हम लोग अशरे जिलहज से गुजर रहे हैं, यानी जिलहज के पहले 10 दिन, जिसके बारे में आपने तफसीली तौर पर सिस्टर शबाना मलिक साहिबा से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उस अशरे की फजीलत और उसकी अहमियत और उसके बारे में उसके ताल्लुक से क्या काम करने हैं, बहुत सारी तफसीलात आपने सुन ली है। इंशाअल्लाह आज अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से, जिस उन्वान पर आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ अहम बातें रखने की सादत हासिल कर रही हूँ, वो उन्वान है कुर्बानी की अहमियत और उसके अहकाम व मसाइल। सामियात, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसमें यानी अपनी तकरीर शुरू करने से पहले खुतबा जो मैंने पढ़ा है मुख्तसर सा, उसमें मैंने कुरान मजीद की सूरह हज आयत नंबर 37 आपके सामने तिलावत की है। उसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश कर दूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह हज आयत नंबर 37 में इरशाद फरमाया है, लन यनालल्लाहा लुहूमुहा, तुम जो कुर्बानी का गोश्त यानी कुर्बानी देते हो, उसका जो गोश्त है वो अल्लाह को हरगिज नहीं पहुंचता, वला दिमाउहा, और ना ही उसका खून पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारी जानिब से जो तक़वा है वो पहुंचता है। कज़ालिका सख़्ख़रा लहा लकुम, इसी तरह उन जानवरों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, यानी उन जानवरों को तुम्हारे ताबे कर दिया। लितुकब्बिरुल्लाह, ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अला मा हदाकुम, उस नेमत पर जो उसने तुम्हें अता फरमाई, उस हिदायत पर जो उसने तुम्हें नसीब की। वबश्शिरिल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। इस आयत की रोशनी में अगर हम गौर करेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन बात हमें पता चलती है कि रब्बुल आलमीन हमको जो कुर्बानी का हुक्म देता है, सबसे पहले इस आयत पर गौर करने से पहले थोड़ा सा हम तारीखी एतबार से जान लें कि कुर्बानी कहाँ से आई है। कुर्बानी कहते हैं कुर्ब से, कुर्ब से ये लफ्ज निकला है। कुर्ब कहते हैं करीब, करीबी चीज को। कुर्ब, कुर्बत यानी बिल्कुल
پاس والی جو چیز ہوتی ہے اس کو قربانی کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ ایک قربت والی چیز، قریب کرنے والی چیز۔ کس سے قریب کرنے والی چیز؟ اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والی چیز۔ یوں تو بہت ساری چیزیں ہیں قرآن اور حدیث میں بتائی گئی جو اللہ رب العالمین کی قربت ہمیں یعنی نصیب کرتی ہے، قربت ہمیں عطا کرتی ہے۔ جیسے نماز ہے، اللہ رب العالمین کی قربت کا، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ خیرات اللہ کی قربت ہمیں عطا کرتے ہیں، اور دعاؤں کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اور حقوق العباد کی ادائیگی، یعنی اللہ رب العالمین نے جتنے احکامات قرآن میں بتائے ہیں، اگر انسان ان احکامات پر عمل کرتا ہے سچے دل کے ساتھ تو یقیناً وہ بندہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اپنی رحمت میں جگہ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے جتنے بھی ذریعے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک بہترین ذریعہ قربانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس چیز کا مطالبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا۔ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو شاید اس آزمائش میں نہیں اتر سکتے جو آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کی۔ آخر میں ایک کے بعد ایک آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی دوست ہو سکتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا دوست اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ کے دوست بن چکے ہیں۔ خلیل اللہ کا لقب اللہ تعالیٰ نے دیا، یعنی ابراہیم اللہ کا دوست ہے۔ کیوں؟ بڑی بڑی قربانیاں، بڑے بڑے مطالبے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیے۔ جتنی چیزیں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھی، ہر ایک چیز میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کا ایسا مظاہرہ کیا، اتنی بہترین انداز میں اللہ رب العالمین کے وہ سارے مطالبے پورے کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رہتی دنیا تک بلند کر دیا۔ حالانکہ 1,24,000 نبی آئے ہیں، لیکن ایک دم یعنی مشہور ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر وقت ہم ابراہیم علیہ السلام کا نام ہمارے ذہنوں میں تازہ رہتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ یعنی نماز میں بھی درود میں جو آخر میں ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام لایا گیا ہے نا۔ تو اتنا زیادہ اللہ رب العالمین نے پسند کیا چیز کی وجہ سے پسند کیا کہ قربانیوں میں جو ہائی لائٹ قربانی تھی، جو پوچھا رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے، ان ساری چیزوں میں جو ہائی لائٹس تھے، ان میں بھی جو سب سے اہم جو چیز تھی وہ ہے اپنے بیٹے کی قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اور پیغمبر کو خواب سچا کرنا تھا۔ اپنے بیٹے سے کہا، کئی سال بعد آئے ہیں، اپنے بیٹے سے ملے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو یعنی قربانی کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کا گلا کاٹ دو اللہ کی رضا کے لیے۔ جس بچے سے جدا ہوئے زمانہ ہو گیا تھا، جس بچے سے جدا ہوئے کئی سال ہو چکے تھے، اب اسی بچے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے اس کے گردن پہ چھری پھرا کر اس کا گردن اور اس کا دھڑ الگ کر دیا جائے۔ آپ سوچیں یہ کتنی بڑی مانگ تھی ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ رب العالمین نے کیا چیز مانگا؟ بیٹے کی جان، معصوم بیٹے کی جان پوچھی، اور اللہ کی اتنی محبت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہے کہ انہوں نے اف تک نہ کہا، سوچا تک نہیں کہ رب العالمین ایک مرتبہ بھی کہہ دیتے نا کہ اگر ہم اور آپ رہتے تو کہہ دیتے کہ اے رب تو ہم کو اتنا آزمایا، بس اب یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے،
اب یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، اب میں قابل نہیں ہوں کہ آپ کی اس آزمائش کو پوری کروں، تھک گئی ہوں میں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، مصیبتوں سے تھک جاتے ہیں. ایک بار تو کہے ہوتے ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تو نے مجھے بچہ میرا چھوٹا تھا تو نے کہا کہ بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کے آئے، میں نے آپ کا وہ مطالبہ پورا کیا. اور آزمائش اتنی کہ اولاد نہیں تھی، آزمایا آزمایا آزمایا، پھر اولاد دی، پھر اس کے بعد اس کو جنگل میں چھوڑ کے آنے کے لیے کہا، میں نے چھوڑ دیا. آج وہ میرے مد مقابل میں ٹھہرنے کے قابل ہوا چاہتا ہے، میں کیسے اس کو ذبح کروں؟ ایک لفظ نہیں کہا، ایک آنسو آنکھ سے نہیں نکالے، زبان سے ایک شکوہ نہیں کیا، ایک شکایت نہیں کی، بلکہ جیسے ہی رب العالمین کا حکم ہوا فوراً انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے مجھے خواب دکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو بچے نے بھی پلٹا کر کوئی نیگیٹیوٹی ظاہر نہیں کی، بلکہ بچے نے کہا کہ ابا جان آپ کر دیجئے وہ کام جو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. سکھائے کس نے اسماعیل کو یہ آداب فرزندی؟ یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ اسماعیل کو کون سکھایا؟ یہ باپ کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کرنا کون سکھایا؟ ماں نے سکھایا، جو اپنے شوہر سے جدا ہوتے ہوئے بھی اتنے سال ریگستان کی تنہائیوں میں، سناٹے میں، جنگل بیابان میں رہتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کی اتنی اچھی پرورش کی، اتنی اچھی پرورش کی کہ اس نے اپنے بیٹے کو جو ہے باپ کا فرما بردار بنایا. فوراً کہہ اٹھا بچہ کہ ابا جان آپ کر دیجئے، آپ نے جو خواب دیکھا، میں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. دونوں باپ بیٹے تیار ہوئے اور بیٹا بھی پورا 100% مطمئن ہے، باپ بھی 100% مطمئن ہے، اور ماں جو پیچھے کھڑی دیکھ رہی ہے وہ بھی 100% مطمئن ہے. پورا گھرانہ اب ایک معصوم کے اوپر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا. کیا وجہ تھی؟ کس وجہ سے انہوں نے یہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا؟ ایک ہی تو بیٹا تھا نا، صرف ایک ہی تو بیٹا تھا. پھر کیسے ان کا دل گوارا کرا؟ کیوں؟ ان کے نزدیک اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں تھی. ان کے نزدیک اللہ رب العالمین کی کا جو رحمت ہے اس کو حاصل کرنے کی، اللہ رب العالمین کے پاس جو انعامات ہے اس کو پانے کی جو لگن تھی ان کے پاس، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ان کے دلوں میں نہیں تھی. میاں کے اندر بھی وہی تڑپ ہے، بیوی کے اندر بھی وہی تڑپ ہے، بچے کے اندر بھی انہوں نے وہ جذبات ڈالے، وہ سوچ اور وہ فکر پیدا کی، رب العالمین کی محبت کی فکر پیدا کی کہ اس دنیا میں اگر محبت کرنے کے لائق کسی کی ذات ہے تو وہ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے. سب سے اوپر اگر کسی کی محبت ہونی چاہیے تو وہ اللہ رب العالمین کی محبت ہونی چاہیے. اللہ کی محبت کہتے کس کو ہیں؟ اگر یہاں جتنے سن رہے ہیں سب سے اگر ہم پوچھیں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو سب کہیں گے کہ ہم کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں؟ کیسے پتا چلے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں؟ کیسے پتا چلے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیسے پتا چلے؟ پتا اس طرح چلے گا، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے بندہ اس کو کرے، اور اللہ نے جن کاموں سے روک دیا ہے بندہ اس سے رک جائے. یہ سوچ کے کرے کہ کرنے میں اللہ کی رضا ہے، یہ سوچ کے رکے کہ رک جانے میں اللہ کی رضا ہے. جب ہم پتا چلے گا، ہم اپنے آپ کا پتا لگائیں گے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. کیوں؟ حکم والی چیزوں کو کرنا، منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا، چاہے وہ حکم والی چیزیں ہمیں کرنے میں کتنی بھی بھاری کیوں نہ ہو، منع کی ہوئی چیزیں کرنے میں کتنا ہی مشقت کیوں نہ ہو، اس کو چھوڑ دینے میں کتنی مشقت کیوں نہ ہو، کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، لیکن جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں ان کو کسی بڑے سے بڑا عمل کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ان کو کوئی بڑے سے بڑی خواہش جس سے اللہ ناراض ہے اس کو چھوڑنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے. ہم کیسے پہچانے کہ میں بھی اللہ سے محبت کرتی ہوں جیسے ابراہیم محبت کرتے تھے؟
کیا میں ابراہیم کے اتنا محبت کرتی ہوں علیہ السلام؟ کیا میں ابراہیم علیہ السلام کی اتنی محبت کرتی ہوں؟ نہیں، میرا ایمان وہ لیول کا نہیں ہے۔ پھر میں کیسے پتہ لگاؤں کہ مجھے بھی اللہ سے محبت ہے؟ جب میرے اندر یہ کیفیت ہو کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر میں عمل کر رہی ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کر رہی ہوں۔ اللہ نے جن کاموں سے روک دیا ہے اس سے میں رک رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ اللہ رب العالمین کی سچی اور مضبوط محبت کا ثبوت دیا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے نے، ان کے پورے گھرانے نے ثبوت دے دیا، ایسا پیارا ثبوت دیا کہ رب العالمین رہتی دنیا تک، قیامت کے دن تک جو دن ہوگا ہے نا، قیامت کی گھڑی تک جو دن ہوگا، اس تک ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جائے گا، اور دنیا بھر میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت منائی جاتی ہے۔ کچھ اہم باتیں اس تعلق سے میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گی، بہت ہی اہم باتیں رکھوں گی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے۔ آپ سب سے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ جب تک درس بند نہ ہو آپ لیو نہ ہو، تاکہ اہم باتیں آپ سے چھوٹ نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں بتائی جا رہی ہے اللہ اور اس کی رسول کی باتوں میں سے کوئی ایک بات ہمارے دل میں اتر جائے اور ہماری زندگی بدل جائے، ایک بات ہمارے دل میں اتر جائے اور اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ کی رضا جس بندے کو حاصل ہوتی ہے، اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے انشاءاللہ۔ کچھ باتیں یہاں پر میں نے مقدمے کے طور پر رکھی ہیں۔ یہ آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ایکسپلینیشن، اس کے بارے میں کچھ اہم باتیں آخری میں ہمارے جو سوال جواب ہیں، میں جو آج آپ کے سامنے سوال جواب لے کر آئی ہوں، وہ بولنے کے بعد جو ہے کچھ آخری میں کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی ایک نچوڑ کے طور پر، کہ یہ قربانی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے نا، یہ ہم آخر میں سنیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو ہے ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پر۔ ہمیں یہ پتا چلا شروع کی ان باتوں سے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، جبکہ آپ دیکھیں 1,24,000 نبی جو گزرے ہیں ہمارے پاس، 1,24,000 نبیوں میں کسی بھی نبی کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ ان کی فلاں سنت کو، ان کی فلاں سنت کو، ان کی فلاں سنت کو آپ فالو کیجیے، ایسا نہیں کہا گیا۔ صرف ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ محمد تم ابراہیم کی سنت کو فالو کرنا، بلکہ رہتی دنیا تک امت محمدیہ اس سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ کون سی سنت ہے؟ بکرا ذبح کرنے کی سنت۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے خوش نصیب ہوں گے ابراہیم علیہ السلام اور ان کا گھرانہ کہ جتنے بھی آج گائے، بکرے، اونٹ اور قربانی میں جو جو جانور ذبح ہوتے ہیں، ان کا ثواب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو ملتا ہے۔ کتنی نیکیوں سے لدے ہوں گے وہ لوگ قیامت کے دن، ان کے نام اعمال میں آخر کتنی نیکیاں ہوں گی، اندازہ نہیں لگا سکتے ہم کہ ان کے نام اعمال کی جو پڑھلے ہیں، ان پڑھلوں میں کتنی نیکیاں ہوں گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں تو دے دیا تو انہوں نے سب قربانی اپنی زندگی میں، ہم جو کر رہے ہیں قربانیاں، وہ سب جو ہے انہیں پہنچے گا ثواب۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا مقام ابراہیم علیہ السلام کو ملا، اور ایسا مقام کیوں ملتا ہے نا، آخر میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ آئیے ہم اپنے اصلی ٹاپک پر آتے ہیں۔ قربانی کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں کیا واضح طور پر حکم آیا ہے؟ جی ہاں، قربانی کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں واضح طور پر حکم آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ کوثر آیت نمبر 2 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصلی لربک وانحر، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ نماز کسی کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور آپ اپنے رب کے لیے ہی قربانی دیجیے۔
تو اس میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا۔ اب امت کو قربانی کا حکم کیسے پتا ہے؟ یہ تو نبی کے بارے میں کہا گیا، واحد کا صیغہ، سنگولر کا صیغہ استعمال کیا گیا، سنگولر ورڈ استعمال کیا، آپ دیجئے قربانی، ٹھیک ہے؟ پھر امت کو کیسے، امت کیوں دے؟ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے محدثین کہتے ہیں، اوتھینٹک حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے، میدان عرفات میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے۔ سارے لوگوں سے مخاطب کر کے فرمایا، ٹھیک ہے؟ اور سارے لوگوں سے مخاطب کر کے فرمایا، پیارے نبی نے کیا فرمایا اس میں؟ اس حدیث کے اہم الفاظ کیا ہے؟ اے لوگوں، ہر گھر والوں پر، ہر گھر والوں پر، مسلمان جو ہیں ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے۔ جتنے بھی مسلمانوں کے گھر ہوں گے رہتی دنیا تک، قیامت کے دن تک، جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان، صاحب استطاعت ہیں، مالی طور پر طاقت رکھتے ہیں، تو پھر ان پر قربانی ہے۔ ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے، فرمائے ایک قربانی ہے۔ سوال دوسرا کہ کون دے قربانی، کس پر فرض ہے قربانی؟ بہت سارے لوگوں نے کہا، لوگوں کی جو بات ہے وہ میں کہہ دوں پہلے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ کے یعنی زکوٰۃ نکالنے کے قابل ہیں وہ لوگ ہی قربانی دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ اگر ادا کرنے کے قابل ہے تو وہی قربانی دے، لوگوں کی بات ہے، شریعت کی بات نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے، اگر ہم زکوٰۃ کے قابل بھی نہیں ہیں، مال بھی ہمارے پاس زکوٰۃ کے بقدر نہیں ہے، لیکن اتنا مال ہے کہ زندگی اچھی چلتے ہوئے ہم ایک بکرے کی کم از کم قربانی دے سکتے ہیں، یا بکرا ذبح کرنے کی بھی ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے تو ہم حصہ میں مل سکتے ہیں، تو بھی کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ سے قربانی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، زکوٰۃ سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے پاس حصہ میں ملنے کے لیے کم از کم تھوڑا سا پیسہ ہو، بآسانی دے سکتے ہو، تو پھر ہم کو قربانی دینی چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کس کو دینا چاہیے؟ جو ذمہ دار ہے گھر کا، مسلمان ہے اور استطاعت ہے اس کو مالی طور پر، سب کے حقوق ادا کر رہا ہے، معاشی طور پر کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ایک شرط یہ ہے کمائی بھی حلال کی ہو۔ اگر حلال کی کمائی نہ ہو، حرام کی کمائی ہے، تو قربانی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتی، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ حرام کی کمائی سے نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ کوئی چھوٹی نیکی، نہ کوئی بڑی نیکی، کچھ بھی قبول ہونے والا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، قربانی کرنے والا یعنی حلال کمائی والا ہونا چاہیے، قربانی کرنے والا یعنی نصاب زکوٰۃ کے قابل ہو کہ نہ ہو، زکوٰۃ کے قابل ہو کہ نہ ہو، لیکن اگر استطاعت ہے تو قربانی کر سکتا ہے۔ عورت بھی قربانی دے سکتی ہے اور مرد بھی قربانی دے سکتا ہے، بشرطے کہ دونوں الگ الگ کماتے ہوں، ورنہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی یہ سنت ہے۔ آگے چلیں، کیا قربانی کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ کون سا پارٹ ہے یہ؟ سنت بولیں گے، نفل بولیں گے، واجب بولیں گے، فرض بولیں گے؟ جیسے نماز فرض ہے ہمارے اوپر، فرض ہی ہے جب تک کہ ہم بے ہوش نہ ہو جائیں، جب تک کہ ہم کوما میں نہ چلے جائیں۔ تو جیسے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ویسا قربانی بھی فرض ہے کیا؟ کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو آخرت میں پوچھے ایسا مسئلہ ہے کیا قربانی کا؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہماری استطاعت پر ڈیپینڈ رکھا۔ اگر ہماری مالی استطاعت ہے تو ہم دیں گے، اگر ہمارے پاس مال کی استطاعت نہیں ہے
تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے پاس پکڑ میں نہیں آئیں گے. لیکن سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے یا نفل ہے، اس زاویے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کہ اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. سنت مؤکدہ کے معنی کیا ہے؟ سنت مؤکدہ کے معنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے قربانی دی ہے. ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پابندی جس عمل پہ کی ہے پیارے نبی نے اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. کبھی ہماری اگر سنت مؤکدہ مالی سلسلے میں ہو تو بعض بندے ادا کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں. اگر مال کے سلسلے میں نہ ہو، کوئی اور معاملے میں ہو تو ادا کیا جا سکتا ہے. تو سنت مؤکدہ جب مالی طور پر ہوتی ہے تو بندوں کے لیے بعض دفعہ ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو وہ سنت مؤکدہ ہے. یہ وہ سنت مؤکدہ ہے جس میں مال کا تعلق ہے. اس وجہ سے بندوں کو بعض دفعہ دشواری ہوتی ہے. ابھی جیسے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی لوگوں کے بزنس بیٹھ گئے تھے اور جو ہے معاشی اعتبار سے بہت سارے لوگ کمزور ہو گئے ہیں. تجارت یعنی دور دور تک نہیں پھیل سک رہی ہے بیماری کی وجہ سے. تو ایسی صورت میں اگر استطاعت ہے تو قربانی دیں گے، اگر استطاعت نہیں ہے تو قربانی نہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ ہم جو ہے حالات کو مجبوری کی شکل نہ دیں، بلکہ دینے کی کوشش کریں. ہم قربانی دینے کی کوشش کریں. کیا اتنی غریبی آ جائے کہ ہمیں کھانے کا محتاج ہونا پڑ رہا ہے نا؟ کیا ہمارا یعنی بہت زیادہ محتاجگی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع آ رہا ہے، یا پھر یہ ڈر ہے کہ قربانی اگر دے دیں گے تو گھریلو معاملات پہ اثر پڑ جائے گا، معاشی تنگی آ جائے گی. یعنی ایک لیول ہوتا ہے ڈاؤن میں جانے کا، فائنینشیل کنڈیشن پورا ڈاؤن میں جانے کا ایک لیول ہے. اس لیول تک اگر ہم پہنچ رہے ہیں تو تب جو ہے ہم قربانی نہ بھی دیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آخرت میں نہ پوچھے گا. لیکن چھوٹی موٹی چیزوں کو ہی لا بہانہ نہ بنائیں. ہاں اگر حالات اتنے یعنی عید کے دن تک حالات اتنے ٹائٹ ہو جائیں کہ پورے بکرے بند کر دیے جائیں، حکومت کی طرف سے بیماری پھیل رہی ہے، قصاب آئیں گے جائیں گے، لوگوں کا آنا جانا رہے گا، بیماری کے پرسنٹیج میں اضافہ ہوگا، ایسے سمجھ کر اگر حکومت نے قربانی کے جانوروں کو شہروں میں بھیجنا بند کر دیا، بارڈر پہ آنے نہیں دیا ہے نا، سب کہاں کا وہاں پیک کر دیا، اور قربانی کے کوئی بکرے نظر نہیں آ رہے ہیں، گائے نظر نہیں آ رہی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہی ہے، تو تب جو ہے ہم قابل گرفت اللہ کی نظر میں نہیں ہے. نیتوں کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دے گا. نیتیں تو ہیں ہماری الحمدللہ، قربانی کرنے کی نیت ہے، دل چاہ رہا ہے کہ جلد سے جلد وہ دن آئے تاکہ ہم بھی اللہ رب العالمین کے سامنے قربانی دیں، ہماری بھی قربانی قبول ہو جائے، ہمیں بھی بہت بڑا اجر ملے. لیکن حالات چونکہ بدلے ہوئے ہیں، اگر حالات کی وجہ سے قربانی دینا نہیں پڑے تو کوئی بات نہیں، افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، اجر کی امید رکھیں، رب العالمین سے اجر کی امید رکھیں، نیتوں کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دے گا. گویا کہ ہم نے قربانی کر دی، اللہ کے راستے میں قربانی کر دی، اتنا بڑا ثواب دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی لیے اپنی نیت کو پاک صاف رکھیے اور پوری کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ قربانی کا وقت آ جائے اور بکرا مجھے میسر ہو جائے، یا پھر میرے استطاعت بالکل نہیں ہے، میں گائے میں حصہ مل سکتی ہوں، یہ اگر وقت آ جائے تو میں ایسا کروں گی یا میں ایسا کروں گا. ایسی نیت کر لیجیے آپ انشاءاللہ. اگر وقت آتا ہے تو ہم اور آپ مل کر انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ضرور قربانی پیش کریں گے. اللہ رب العالمین ہمارے لیے راستوں کو ہموار کر دے، آمین. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی پیارے نبی نے اس کو پابندی کے ساتھ کیا ہے. اس کے بعد اور ایک سوال لیتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں دے رہا. ایک ویڈیو تقریباً 8-10 دن سے وائرل ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا،
کہ کوئی صاحب ہیں جو ویڈیو بنا کے بھیجے ہیں اور انہوں نے یہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک، ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے۔ میں یہاں پر یہ بات آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی سمجھیں کہ ایسے جھوٹے ویڈیوز کا کوئی اعتبار نہ کریں۔ یعنی یہ شیطان کا ایک بھٹکاوا ہے۔ وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی ہر ایک کو دینا ضروری نہیں ہے، گھروں میں قربانی کا کوئی اسلامی تصور نہیں ہے، یہ صرف حج کو جانے والوں کے لیے ہے قربانی، گھروں کی قربانی لوگوں نے دھندا بنا لیا۔ نعوذ باللہ، کتنا بڑا شریعت کے ایک پارٹ کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ شاید بہت سارے بہنوں تک یہ ویڈیو پہنچی ہوگی، ایسے ویڈیوز کا کوئی اعتبار نہ کیجیے، بلکہ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پابندی سے کیا کہ وہ سنت مؤکدہ بن گئی، پابندی سے ہونے والی سنت۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سارے خلفاء نے قربانی کا اہتمام کیا، اپنے اپنے گھروں کی طرف سے قربانی دیتے تھے، اجتماعی قربانیاں بھی ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی خود اللہ کے نبی کے دور میں ہوئی، صحابہ کے دور میں ہوئی، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، محدثین کے دور میں، فقہا کے دور میں، بلکہ جتنے لوگ اسلام کو لے کر آج تک اٹھے ہیں ان سب نے قربانی کے کانسیپٹ کو زندہ کیا اور اس کو پریکٹیکلی بتایا۔ تو اس طرح کے ویڈیوز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دین سے ہٹے ہوئے لوگوں نے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو صحیح نہ جاننے والوں نے اس طرح کے نئے فتنے پیدا کرنے کی دین میں کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے جھوٹے ویڈیوز کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے۔ یہ بہت بڑی چیز کا انکار ہے، سنت مؤکدہ کا انکار ہے، یقیناً گناہ کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے۔ ایسے ویڈیوز کے اوپر ہم کان نہیں دھرنا چاہیے، کیونکہ ایک ایمان والا وہی بات کو قبول کرتا ہے جس کی دلیل قرآن اور سنت سے دی جائے۔ صرف قرآن سے دلیل دی جائے نہیں ہو سکتا، صرف حدیث سے دلیل دی جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں قرآن اور حدیث سے دلیل دینا ضروری ہے۔ بہرحال اگر استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ دے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہیلا بہانہ کر دیں، ارے اب جانے دو بھائی، یہ سال تو بہت زیادہ پریشانی ہے نا، جانے دو، لاک ڈاؤنز بھی چل رہے تھے، پیسہ ہے لیکن کنجوسی کر رہا ہے نفس اگر کنجوسی کر رہا ہے اور اگر نہیں دے رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرما لیں آپ۔ پیارے نبی نے ابن ماجہ کی حدیث میں یہ فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے، استطاعت ہے نا مال کی، اگر چاہیں تو دے سکتے ہیں ہم، لیکن نہیں دے رہے ہیں، جو مالی حیثیت کے باوجود بھی قربانی نہ دے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر، ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آنا ہے، اس کو اجازت نہیں ہے آ کے نماز پڑھنا، اس کو اجازت نہیں ہے۔ جو مال کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں دے رہا ہے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، نہ نماز میں شامل ہونے کے لائق، نہ دعا میں شامل ہونے کے لائق ہے وہ، نہ ہی خطبے میں شامل ہونے کے لائق۔ ٹھیک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی ہے اور سختی سے کہہ دیا کہ ایسے لوگ عیدگاہ نہ آئیں۔ کیوں آتے ہو عیدگاہ؟ عید کیا ہے؟ قربانی کی عید ہے۔ جب تم یہ قربانی نہیں دینا چاہ رہے ہو تو پھر عید کیسے منا سکتے ہو تم؟ پیارے نبی نے منع کر دیا۔ اس حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ پوری کوشش کیجئے گا قربانی دینے کی، اگر حالات بن جاتے ہیں، حکومت کی طرف سے اگر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، آسانیاں اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا ہے انشاءاللہ، تو آپ ضرور قربانی دیجئے۔ اللہ رب العالمین اس عمل کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کماتی ہوں، ٹھیک ہے، میں کماتی ہوں تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں قربانی دوں،
اگر میں کما رہی ہوں تو پھر میں اپنی طرف سے پرسنل قربانی دے سکتی ہوں. اگر گھر میں کوئی کما رہا ہے، 4 لوگ اچھا خاصا کما رہے ہیں، تو وہ چاہیں کہ دیں قربانی، اپنی نیکی ہے وہ. لیکن اگر کمانے والا صرف ایک ہے تو وہ جو ہے صرف ایک ہی قربانی دے، اور وہ ایک قربانی سارے لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی انشاءاللہ. یعنی ایک قربانی کا ثواب ہر ایک کو ملے گا. جیسے گھر میں 5 لوگ ہیں تو ہر 5 کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا. شریعت نے اس معاملے میں آسانی کر دی ہے. تو ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کرنا یہ سنت ہے، آپ یاد رکھیے. اگر ہم مثال کے طور پر اگر ہم ایک قربانی کے بجائے 2 قربانی دینا چاہ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ سنت نہیں ہے، بس یہ سنت نہیں ہے نا. یہ قربانی اللہ رب العالمین کے درمیان میں قبول ہوگی یا کیا ہوگا، لیکن سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہے، صحابہ کرام کے جو طریقے سے ثابت ہے، وہ یہ ہے ایک قربانی دینا چاہیے. یہ بہتر ہے اور ایک اعتدال والا راستہ ہے. لیکن اگر مختلف کمانے والے ہیں، سب اچھا خاصا کما رہے ہیں، تو پھر ہر کوئی جو کمانے والا ہے دے وہ قربانی، تاکہ اس کو اپنا اپنا سپریٹ ثواب ملے. ایسا بھی علماء نے مشورہ دیا ہے، اس طریقے کا بھی فتویٰ لگا ہے. اس کے بعد دیکھیں قربانی کرنے والے کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کیا چیز کا خیال رکھیں گے؟ کہ چاند دیکھنے کے بعد سے ناخن نہ کترے. صرف وہی آدمی کے لیے ہے جو قربانی دے رہا ہے، گھر والوں کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں. یعنی ناخن نہیں کترے اور اپنے بال نہ نکالے، حجامت نہ کرائے. اور جو ہے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. بعض لوگوں کو انگلیاں کترنے کی عادت ہوتی ہے، بعض آدمیوں کو بھی ہوتی ہے عادت. احتیاط کرنا چاہیے. جب تک کہ ذبح نہ کر دے اس وقت تک جو ہے بال بھی نہ کترے، اور داڑھی نہ بنائے، مونچھ کے بال نہ بنائے، اور جو ہے اپنے ناخنوں کے بال بھی نہ نکالے. یہ بھی ایک قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا. اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں میں سے ہر جانور کی قربانی کے بارے میں کہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہر حلال جانور کی قربانی دینی چاہیے کیا؟ جتنے بھی حلال جانور ہم کھاتے ہیں سب کی قربانی دینا چاہیے، یا پھر کچھ خاص جانور ہیں؟ نہیں، بلکہ جو ہے حلال جانوروں میں سے سب جانوروں کی قربانی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں جن جانوروں کو قربان کرنے کا حکم آیا ہے انہی جانوروں کی ہم جو ہے قربانی دے سکتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ اونٹ کی قربانی دے سکتے ہیں ہم، گائے کی قربانی، اور جو ہے بیل کی قربانی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، اتنے جانوروں کی ہم قربانی دیں گے. رہی بات جو بھینس کے بارے میں، آج کل بہت سارے علماء سے فتوے لیے جا رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے. تو علماء کرام نے کہا کہ اس میں اختلاف پایا گیا ہے. بعض علماء نے کہا کہ بھینس کی قربانی دینی چاہیے، اور بعض علماء نے اس سلسلے میں منع کیا ہے. جب ایسی چیز آ جائے، کرنا اور نہ کرنے کے درمیان والی بات آ جائے، تو کیا کریں گے؟ احتیاط کریں گے، احتیاط کر لیں گے. اور جب ہم دیکھیں گے اور آگے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس سے ہٹ کر گائے موجود ہے، بکرا بکری موجود ہے، بھیڑ اور دمبا موجود ہے، اونٹ موجود ہے، ان میں سے کسی کی بھی قربانی کا ہم جو ہے اختیار ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز ہم اختیار کر لیں. آگے سوال یہ ہے کہ جب ہم قربانی کا جانور لانے کے لیے جائیں تو کیا کرنا چاہیے، کیسے اس کو لینا چاہیے، کیسے خریداری کرنی چاہیے. ایک سیکنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو ہے جب ہم خریداری کرنے کے لیے جائیں کن باتوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے؟ جانور کیسا ہونا چاہیے، ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کی حدیث میں یہ بیان کیا ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے. 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں. کون سا؟ آنکھ کی خرابی والا. اس کی خرابی بالکل دکھ کیا رہی ہے، آنکھ خراب ہو جائے، پھٹ جائے، پانی جا رہا ہے، کشش جا رہی ہے، ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے، ایک آنکھ چھوٹی ہے نا، یا جو ہے ایک آنکھ میں خون جم گیا ہے، ایک آنکھ بالکل صاف ہے، یا دیدہ پھٹ گیا ہے، آنکھ میں عیب ہو، وہ بکرا قربانی کے لیے مناسب نہیں. دوسرا، ایسا بیمار ہے کہ بیماری اس کی واضح ہے، یعنی اٹھ نہیں رہا ہے، جدھر ڈھلائے ڈھل جا رہا ہے، تو اس کو سستے داموں میں نکال دے رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے کئی مرتبہ جب میں اپنے لیے بکرا لانے کے لیے گئی تھی، میں نے دیکھا، میں نے نصیحت کر دی وہاں پر، مسلمان بھائی بھی، مسلمان بہنیں بھی، جو بھی ہوتی ہیں، میں نے فوراً نصیحت کر دی کہ دیکھیے بھائی صاحب، آپ یہ جو لے رہے ہیں اس بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. سستے داموں میں، مثال کے طور پر 10,000 کا بکرا تھا، تو بیچنے والا وہ بھائی صاحب سے یہ کہہ رہا ہے کہ 10,000 کا ہے، لیکن تھوڑا سا آنکھ اس کے خراب ہے، اس وجہ سے میں تمہیں 6,000 میں نکال دے رہا ہوں، لے لو آپ. تو انہوں نے خوشی خوشی اس کو لینے کی کوشش کی. ہاں ٹھیک ہے، ڈال دو، باندھ دو، گاڑی میں ڈال دو آپ. ایسے تو میں نے جا کے کہا دیکھیے بھائی صاحب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پیارے نبی نے کہا کہ جس کی آنکھ خراب ہو آپ اس کو قربانی میں نہیں کاٹ سکتے. ہاں آپ گھر میں اس کو کاٹ کے کھا سکتے ہیں، گھر میں ایسے ہی حلال کر لیں، ذبح کر لیں، گھر کی دعوت کر لیں، آپ قربانی میں نہیں لے سکتے آپ اس کو. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کیا، میں نے کہا کہ بالکل ایسا ہے، بالکل نہیں لینا چاہیے اس طریقے کا. تو خیر بعد میں کیا ہوا، کیا کیا مجھے نہیں پتا، لیکن ہم جہاں پر بھی ایسی کوئی دیکھیں ہم چیز، سامنے والا کم پیسوں کے لیے لے رہا ہے تو ہم اس کو منع کر دیں. تو آنکھ کی خرابی والا، اور بیمار جس کی بیماری واضح ہو، اور لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، پیر پھینک پھینک کے چل رہا ہے، لنگڑ کے چل رہا ہے، اور اتنا بوڑھا ہے کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو. ہڈیاں مار کے پہچانتے بعض لوگ اس کی ہڈیوں میں چکنائی یا گد ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو 4 قسم کے جانور بتائے، آنکھ کی خرابی نہ ہو، بیمار نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اور بوڑھا نہ ہو. بوڑھا بھی پہچانتے، بکرے والے لوگ بہت بوڑھا ہے نا. تو یہ 4 قسم کے جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہیں. اور ایک بات میں یہاں پر بتا دوں کہ پھر کون سا جانور لینا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا جانور لیتے تھے؟ جب قربانی کرتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹا تازہ جانور لیتے تھے، بہت موٹا ہوتا تھا اور سینگوں والا ہوتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سینگ والا جانور دو تم، بکرا اگر ہم لے رہے ہیں تو سینگ والا پسند کیا پیارے نبی نے، اور جس کی آنکھیں درست ہو، اور جس کے کان جو لٹک رہے ہیں نا اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. کان پکڑ کے دیکھنا چاہیے، آگے پیچھے کان کے اندر کوئی زخم تو نہیں ہے نا. بعض دفعہ بلو کلر کے ایسے چھوٹے 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 بالز بنے ہوئے ہوتے ہیں، گندے نظر آتے ہیں دیکھنے میں. تو کان میں کوئی عیب نہ ہو، کان اس کے کٹے ہوئے نہ ہو، ایک کان چھوٹا کٹا ہوا ہے، ایک کان بڑا ہے، ایسے کان میں کوئی عیب نہ ہو. اور ایک بات فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خارش والا نہ ہو. وہ خارش نہ کھجا رہا اس کو، بالکل ٹھیک سے بیٹھ نہیں رہا ہے وہ، تو خارش والا بھی نہ ہو. اور پیارے نبی نے فرمایا دانت والا ہونا چاہیے، اور کم از کم اس کی عمر 1 سال کی ہونی چاہیے. اور یعنی کیسا ہونا چاہیے، کتنا چھوٹا، مطلب اس کو کم از کم 2 دانت نکلے، 2 دانت، یعنی اس کا جو منہ کھول کے ہم دیکھیں گے، منہ کھول کے دیکھنا جانور کا ضروری ہے، تاکہ دیکھیں چھوٹا سا اگر ہے تو 2 دانت ہمیں نظر آئے. تو یہ باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کا انتخاب کرتے وقت یہ اچھی باتیں ہمیں سمجھائی ہے، اس کا خیال رکھیں. آنکھوں میں کوئی عیب ہو تو نہیں لینا چاہیے، بیمار ہو تو نہیں لینا چاہیے، لنگڑا ہو تو نہ لے، بوڑھا ہو تو نہ لے، اور جو ہے کان میں کوئی عیب ہو تو نہ لے، کوئی پھوڑے وغیرہ ہو تو نہ لے، اور خارش ہے، کھجلی ہے، اس کو اسکن کا کوئی پرابلم ہے تو نہ لے، بلکہ تندرست 2 دانت والا کم از کم موٹا تازہ اور بڑی بڑی سینگوں والا جانور لینا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے. اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے کہ اونٹ اور گائے میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں. اونٹ اور گائے میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ تو 2 باتیں میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گی.
کہ پہلی بات یہ ہے کہ بکرے میں حصے نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے آپ، پیسے کے ذریعے سے بھی ہم حصے نہیں بنا سکتے. جیسے مثال کے طور پہ 2 بہنیں، صبح میں مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ باجی ہم لوگ 2 بہنیں ہیں، اگر 10,000 کا بکرا آتا ہے تو میں 5,000 میں اپنی بہن 5,000 ڈال کے ہم لوگ قربانی دے سکتے ہیں کیا بکرا کی؟ میں نے کہا نہیں دے سکتے. بکرے میں پیسے نہیں ڈالے جا سکتے، بکرا صرف فرد واحد کی طرف سے دینا پڑے گا، ایک ہی آدمی کی طرف سے. اس میں پیسے کیلکولیشن اس میں نہیں کیا جا سکتا ہے. یعنی پیسے سب سے پیسے لے کر کے بکرے کی قربانی نہیں دی جا سکتی ہے. اور ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ یعنی ہم صرف تنہا ہی پیسے یعنی 10,000 ایک ہی آدمی ڈالے، 5,000 وہ، 2,000 وہ، 3,000 وہ، ایسے ڈال کے ایک بکرا نہیں خریدا جا سکتا. لیکن پھر بھی لوگ کر رہے ہیں، یہ قربانی صحیح نہیں ہوگی، سنت کے مطابق نہیں ہوگی، اور اس کا کوئی تصور بھی اسلام میں نہیں ہے. دوسری بات کہ رہا جو بڑا جانور ہے اس میں گائے اور جو ہے اونٹ ہے، اگر ہم اس میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں تو کتنے لے سکتے ہیں حصہ؟ تو 2 باتیں یہاں پر بتائی گئی ہے. گائے میں اگر حصہ لیا جا رہا ہے تو 7 حصے کرنے ہوں گے، 7 حصے کرنے ہوں گے. اگر اونٹ میں حصہ لیا جا رہا ہے تو ایک حدیث میں یہ آیا کہ 7 حصے، اور ایک حدیث میں یہ آیا کہ 10 حصے. یاد رکھیں آپ، زیادہ سے زیادہ اونٹ میں 10 حصے لیے جا سکتے ہیں، کم سے کم اونٹ میں 7 حصے لیے جا سکتے ہیں. اب وہ اونٹ کی اس کا جو گوشت ہے اور اس کا جو بدن ہے اور اس کا جو باڈی ہے اور اس کی جو طاقت وغیرہ جو کچھ بھی ہے، اس کی تر و تازگی جو ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ کرے اور ڈیسائیڈ کر لے کہ نہیں 7 حصے کریں گے تو گوشت صحیح انداز میں آئے گا، 10 حصے کریں گے تو گوشت صحیح نہیں آئے گا، تو اس وقت 7 حصے کر لیں اونٹ کے. اگر جو ہے اونٹ کافی بھاری ہے اور قصاب نے کہہ دیا ہے کہ بہت اچھا نکل سکتا ہے، 10 لوگ بھی اگر حصہ لیں گے تو کافی آئے گا، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو پھر اونٹ میں 10 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں. لیکن آپ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ گائے میں 10 حصے نہیں کیے جا سکتے، گائے میں صرف 7 حصے کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اور ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہاں پر 7 اور 10 کے بارے میں آپ کو سنا دوں. مسند احمد کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ سفر میں تھے اور عید الاضحیٰ آئی، سفر میں تھے ہم لوگ، تو عید الاضحیٰ کا دن آ گیا. ہم نے قربانی کے گائے میں 7 لوگ شمار کیے، شریک کیے، اور اونٹ میں ہم نے 10 لوگ شریک کیے. ٹھیک ہے، ہم نے گائے میں 7 لوگ شریک کیے اور اونٹ میں 10 لوگ شریک کیے. تو پیارے نبی کے سامنے ہوا نا عمل، اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حکم تھا ہوگا، اسی لیے صحابہ نے ایسے کیا. آگے چلے ہم، اگر گائے کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اور قصاب اگر اس کو دیکھ کے بتا دے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ پیٹ میں موجود بچے کا حلال ہونا اس کی ماں کو ذبح کرنے سے حاصل ہو جائے گا. ترمذی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی کہ گائے کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا وہ کیسے حلال ہوگا؟ اس کی ماں کو حلال کرنے سے حلال ہو جائے گا. تو یہ بات واضح ہے کہ گائے کو جب ذبح کرو گے تو خود بخود اس کا بچہ بھی حلال ہو جائے گا، جیسے گائے کا گوشت حلال ہوتا ہے، وہ بھی ایک گوشت سمجھے آپ، ہے نا، اور اس کو کھا سکتے ہیں آپ. اس کی حرام میں کوئی یعنی شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ حلال ہے. حرام ہے کیا؟ ایسے کوئی شک کی گنجائش نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کہا ہے. کیا قربانی دن اور رات کبھی بھی دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، قربانی دن میں یا رات میں کبھی بھی دی جا سکتی ہے، لیکن نماز سے پہلے نہیں دی جا سکتی. یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے. کسی نے جو ہے نماز سے پہلے قربانی دی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری قربانی ہوئی ہی نہیں ہے، ہے نا. تو عید کی نماز سے پہلے کوئی قربانی نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز کے بعد قربانی دیں، اور جو ہے رات کے وقت بھی، مغرب کے وقت بھی، یا دن میں یا رات میں کبھی بھی، نماز کے بعد آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قربانی کا جانور خیال رکھنا چاہیے.
قربانی کے جانور ذبح کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جانور کو گھسیٹتے ہوئے نہ لائیں. بعض جانور ڈرتے ہیں نا، پیروں کو ایک دم مضبوطی کے ساتھ زمین کو پکڑ لیتے، اپنے پیروں سے مضبوطی کے ساتھ زمین کو پکڑ لیتے ہیں، آتے نہیں ہیں کھینچنے سے، تو گھسیٹے نہیں، اس کو منع کیا ہے اس سے گھسیٹنے سے. اور اس کے سامنے چھری کو جو ہے تیز نہ کرے، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرے. ایک آدمی جو ہے بکرے کو لٹا کر چھری کو تیز کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرتے ہوئے اسے کہا کہ کیا تم جو ہے 2 مرتبہ اس کی جان لینا چاہتے ہو؟ ہے نا، کیا تم 2 مرتبہ جان لینا چاہتے ہو؟ ذبح کر کے تو جان چلے جائے گی، اس سے پہلے بھی جان لینا چاہ رہے ہو کیا تم؟ منع کیا، پیارے نبی نے سختی سے منع کیا. پہلی بات یہ ہے کہ اسے گھسیٹ کے نہیں لانا چاہیے، دھیرے 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 ڈھکیلتے ہوئے لائیں. دوسری بات یہ ہے کہ تیز اس کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہے اس کے سامنے کوئی بکرے کو ذبح نہ کیا جائے، اس کے سامنے کسی اور بکرے کو ذبح نہیں کیا جائے. اس کو تھوڑا چھپا کے رکھے تاکہ وہ ہیبت نہ کھا لے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو بھی سمجھ عطا فرمائی ہے. اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ اجتماعی قربانی کے وقت میں حصے داروں کے نام لینا ضروری ہے؟ اجتماعی قربانی کر رہے ہیں، گائے میں حصہ لے رہے ہیں، تو ہر ایک کا نام لینا ضروری ہے کیا؟ نہیں، ہر ایک کا نام لینا ضروری نہیں ہے. یعنی کیسے کریں گے؟ میں یہاں پر طریقہ بھی آپ کو بتا دوں. ایک قربانی ہے انفرادی قربانی بکرے کی، ایک آدمی ایک کی قربانی کرتا، وہ کیسا کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اونٹ میں حصہ مل رہے ہیں، گائے میں حصہ مل رہے ہیں، اور ذبح کرنے والا کوئی ہے، تو کیا کریں؟ لوگ سب کی چٹھیاں پکڑ لے کے ٹھہرتے، سب کی چٹھیاں پکڑ لے کے ٹھہرتے کہ دیکھو یہ عبد الغنی صاحب کی طرف سے، عبد الغنی صاحب، پھر اس کے بعد یہ عبد الجبار صاحب، عبد الجبار صاحب، یہ فیضان صاحب، یہ فیضان صاحب، یہ فلانے آدمی، یہ عورت، 7 لوگوں کے نام لیتے ہے نا. کیا ایسا کرنا ہے؟ نہیں. سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی؟ ایک گائے میں 7 لوگ حصہ لے رہے ہیں، تو پھر اب وہ 7 لوگوں کا نام لیا جائے کیا؟ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا کیا جائے ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر. جیسے گائے ہے نا، 7 حصے بنائے، 7 حصوں لیے گئے ہیں اس میں، اب اس کو ذبح کیا جائے. ہر ایک چٹھیاں پکڑ کے ٹھہرے ہوئے، نہیں، آپ کسی کا بھی نام نہیں لیں، بلکہ سب نے نیت کر لی نا اس گائے میں، کوئی ایک ذبح کرے گا اس کو، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من جمیع المشارکین، سارے شرکت کرنے والوں کی طرف سے. آپ اردو میں بھی اس کو بول سکتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ سارے شرکت کرنے والوں کی طرف سے آپ اس کو قبول کر لیجئے. بس شرکت کرنے والے جتنے بھی اس گائے میں شریک ہوئے ہیں، ان سب کی طرف سے آپ اس قربانی کو قبول کر لیجئے. ایسے جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس طریقے کی دعا کرنی چاہیے، اس کے بعد ذبح کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک بات یہاں پر یہ بتا دوں کہ جیسے اگر ایک بکرا کوئی ایک آدمی ذبح کر رہا ہے، تو وہاں پر وہ اگر خود ذبح کر رہا ہے، اس کے اندر اتنی ہمت ہے، وہ خود ذبح کر رہا ہے، تو پھر وہ اپنا نام لے کہ اے اللہ یہ میری طرف سے ہے، میرے گھر والوں کی طرف سے ہے نا، اے اللہ آپ اس کو قبول کر لیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے جب وہ ذبح کرے. ایک آدمی ہے، ایک بکرا ہے، تو وہ خود اپنا نام لے سکتا ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے بولے. ٹھیک ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. طریقے کے سلسلے میں حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ بکرے کو جو ہے قبلے کی طرف اس کا سر کرے، سر اس کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور جو ہے تیز ہو جانی چاہیے چھری، اس کے قریب آنے سے پہلے تیز ہونی چاہیے. منڈ چھری سے ذبح کرنے سے پیارے نبی نے منع فرمایا. قبلے کی طرف رخ کر کے اسے لٹائیں اور اس کو پانی پلائیں. پھر اس کے بعد اللہ کی رضا کی نیت کرے بندہ، اللہ آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں میں یہ قربانی، ہے نا. پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کر دے. قبلے کی طرف لٹانا یہ بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. کیا عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں، کاٹ سکتی ہیں کیا ہاتھ میں چھری لے کے؟ بالکل کر سکتی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں سے کہتے تھے آؤ تم بھی ذبح کرو.
بہت ساری صحابیات نے قربانیاں خود اپنے ہاتھوں سے کاٹی ہے، قربانی کا بکرا اپنے ہاتھوں سے کاٹا ہے. تو اتنی ہمت اگر ہے تو ضرور کاٹیے گا ہمت سے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہاں 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 کاٹیں گے بول کر ایک دم کاٹ کے جو ہے بے ہوش ہو جا رہے، سب کو پریشان کر رہے اور وہ بکرا وہاں پہ تڑپ رہا ہے. ایسا نہیں، ہمت اگر ہے تو عورتیں بھی کاٹ سکتی ہیں. صحابیات جو ہے اس میں حصہ لیا کرتی تھی، کاٹا کرتی تھی. تو یہاں پر یہ بھی بات جو ہے واضح ہو گئی ہے سنت کے مطابق. اس کے بعد یہ ہے کہ قربانی کا چمڑا کس کو دینا چاہیے. قربانی کا چمڑا اگر قصاب مانگتا ہے پیسوں کے بدلے، قصاب اگر کہتا ہے کہ میں تم کو 100 روپے دے دوں گا تم مجھے دو، نہیں، منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاب کو قربانی کا چمڑا قصاب کو پیسے کے عوض دینے سے منع کیا گیا. کس کو دینا چاہیے؟ دینی ادارے کو دے دینا چاہیے، کسی بیوہ کے لیے دینا چاہیے، کسی مسکین کے لیے، کسی یتیم کے لیے، کسی محتاج کے لیے، کسی بیمار کے لیے، رفاہی کاموں کے لیے، ہے نا. جو انسانیت کے جو کام ہے، غربا میں تقسیم کرنے والے جو کام ہے، اس میں آپ قربانی کے چمڑوں کو دے سکتے ہیں. مدارس کے لیے بھی قربانی کا چمڑا دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد بہت ہی اہم سوال ہے کہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے. بہت ہی اہم بات ہے، غور سے سنیں. بہت سارے لوگ ایک بکرا اللہ کے نبی کے نام سے دیتے ہیں اور پھر جو ہے دوسرا بکرا اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے دیتے ہیں، اور ایک تیسرا بکرا اپنے مرحومین کے نام سے دیتے ہیں. آج ہم ان تینوں پر بات کریں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے لیے اپنے گھر والوں کی طرف سے بول کر نیت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں. ایک بکرے میں ہم جو ہے میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے بول کر نیت کر سکتے ہیں. یہ سنت سے ثابت ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے. رہی دوسری بات، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دے سکتے ہیں قربانی اسپیشلی جو دی جاتی ہے؟ اس سلسلے میں لوگ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. ترمذی میں ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ 2 مینڈے کی قربانی کیا کرتے تھے نبی کی طرف سے ایک. ان سے پوچھا گیا کیوں کیا کرتے ہیں آپ ایسا، 2 مینڈے کی قربانی کیوں دیتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ایک نبی کی طرف سے دیتا ہوں اور دوسری اپنی طرف سے دیتا ہوں. اس کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا. اب علماء محدثین نے، بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کے بارے میں تحقیق کی تو پوری تحقیق کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، قابل عمل حدیث نہیں ہے. اس حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسپیشلی قربانی نہیں دینی چاہیے. اگر قربانی دینی ہوتی، ضروری ہوتا تو کون دیتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیتے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دیتے، عثمان بن علی رضی اللہ عنہ دیتے. رہی بات عثمان بن غنی رضی اللہ عنہ دیتے. رہی علی رضی اللہ عنہ نے جو قربانی دی ہے اس کے بارے میں حدیثوں کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا. علی رضی اللہ عنہ کی زبانی وہ حدیث لائی گئی ہے، حقیقت میں اوتھینٹک حدیث وہ نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم قربانی نہیں دے سکتے ہیں. اللہ کے نبی جن کے گناہ نہیں تھے، جن کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے، جن کو ہماری نیکیوں کی کیا ضرورت ہوگی، امام الانبیاء ہے نا، مقام محمود کے مالک ہیں، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زبردست مقام ہے، ان کو ہماری نیکیوں کی کیا ضرورت ہوگی. اگر ہوتا تو صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا، لیکن پورے خلفاء کی زندگی میں ہم دیکھ لیں چھان کر کسی نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی نہیں دی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ چیز جو ہے ضروری ہے، یہاں پر سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. جو چیز شریعت میں ہے وہی کریں، یہ نہ سمجھے کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، ایسا نہ کریں، بلکہ جو ہے سوچئے اگر شریعت میں وہ چیز ہے تو ہم کریں، شریعت میں اگر وہ چیز نہیں ہے تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور ایک بات میں نے یہاں پر کہی تھی کہ مرحومین کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے کیا؟
بعض گھروں کا طریقہ رہا ہے کہ ہماری طرف سے ایک، ہمارے والد جو انتقال ہو گئے ہوں ان کی طرف سے ایک، ہماری طرف سے ایک، ہماری امی جو انتقال کر گئی ہیں ان کی طرف سے ایک، ہماری طرف سے ایک، ہمارا شوہر جو انتقال کر چکا ہے اس کی طرف سے ایک۔ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ مرحومین کے طرف سے قربانی دینے کا کوئی شریعت میں ہمیں جواز نہیں ملتا۔ شریعت میں کوئی دلیل ہمیں آتھینٹک نہیں ملتی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ تم اپنے مرحوم کی طرف سے قربانی دے سکتے ہو، ایسی کوئی بھی ہمیں ثبوت نہیں ملا۔ حدیثوں میں کہیں بھی کوئی سا ثبوت نہیں ملتا ہے مرحوم کی طرف سے قربانی دینا نہیں ہے۔ پھر مرحوم کو کیسے ہم فائدہ پہنچائیں، کیسے ہم اس کو قربانی کا ثواب پہنچائیں؟ تو یہاں پر 3 باتیں یاد رکھیں، ہے نا۔ مرحوم کو اگر ہم قربانی اس کو دینا چاہ رہے ہیں، اس کی طرف سے قربانی دینا چاہ رہے ہیں، 3 باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ نمبر 1، کب ہم مرحوم کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں؟ اگر وہ وصیت کرے ہمیں، تم جب تک زندہ رہو اگر تمہاری استطاعت ہے تو میری طرف سے بھی ایک بکرا دینا۔ اگر وصیت کیا ہے تو آپ اس کو وصیت کو پورا کرنا پڑے گا۔ جب جب استطاعت ہے، جس جس عید میں آپ کو، عید الاضحیٰ میں استطاعت ہے تو آپ اس وقت اس کو اس کی طرف سے قربانی ضرور دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یعنی اگر اس نے وصیت کی تھی تو قربانی دیں گے ان کی طرف سے، الگ سے بکرا لا کر قربانی دیں گے، اس کی اجازت۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اگر وصیت نہ کرے تو مرحوم کی طرف سے الگ اسپیشلی قربانی دینا سنت سے ثابت نہیں ہے، غلط طریقہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے میت کو قربانی کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، اس نے وصیت نہیں کی اس نے وصیت، تو کیا کرے، ہے نا؟ تو کیا کرے؟ اب ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہمارے والد کو ثواب پہنچائے، ہماری والدہ کو ثواب پہنچائے، شوہر کو ثواب پہنچائے، جو بھی انتقال ہوا ہے ہمارے ان لوگوں کو ثواب پہنچائے، تو کیا کریں؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اسپیشلی تو بکرا ذبح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم جو بکرا لاتے ہیں گھر میں، بکرے کو ذبح کرتے وقت ہماری طرف سے، ہمارے گھر والوں کی طرف سے اور ہمارے مرحومین کی طرف سے یہ نیت کر لیں آپ۔ بہت سمپل آسان طریقہ بتایا گیا ہے۔ نیت کر لیں کہ اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے مرحومین کی طرف سے بھی۔ ایسے آپ نیت کر لیں تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے گھر والوں کو بھی ثواب ملے گا، اتنا ہی بکرا ذبح کرنے کا ثواب آپ کے مرحومین کو بھی ملے گا۔ تو یہ سمپل اور آسان طریقہ بتایا گیا۔ آپ قربانی مرحومین تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اسپیشلی بکرے کے ذریعے سے نہیں۔ آپ نے جو بکرا دیا ہے اس کا پورا ثواب آپ بھی لے سکتے ہو، آپ کے گھر والے بھی لے سکتے ہیں اور آپ کے مرحومین بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور سوال یہاں پر آتا ہے کہ یعنی نیکسٹ سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد عیب معلوم ہو تو کیا کرے؟ تو یہاں پر 2 باتیں بتائی گئی۔ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد عیب معلوم ہو، وہاں تو نہیں پتا چلا، تو یہ دیکھیں کہ ہم نے قربانی کا جانور خریدنے میں گڑبڑ تو نہیں کی، کوئی دوسرا کام تو نہیں تھا، اس کو بوجھ سمجھ کے تو نہیں کیا، چلو جلدی خرید کے لائیں گے، ہڑبڑی تو نہیں کی۔ اگر ہڑبڑی کی ہم نے، صحیح دیکھا نہیں، ہم نے پیر نہیں چیک کیا، آنکھ نہیں چیک کی، کان نہیں دیکھا، گلے کی طرف کا حصہ نہیں دیکھا، گردن چھکا کے نہیں دیکھی، تھوڑے سے بال سرکا کے اسکن نہیں دیکھی، جلدی کتنے میں بکرا؟ 10,000 میں ہے، 6,000 میں دے دو، 7,000 میں دے دو، 8,000 میں، اوکے چلو باندھ دو۔ اگر ایسا غفلت کیا ہم نے، جلد بازی کی ہم نے، تو ہمیں عیب معلوم ہونے کے بعد وہ جانور قربانی کے لیے نہیں دیں گے، گھر کے لیے کاٹ لیں گے، لیکن قربانی کے لیے دوسرا جانور لانا ہوگا اگر استطاعت ہے۔ اور اگر غفلت میں نہیں ہوا، ایسا جان بوجھ کر ایسا نہیں ہوا، غفلت میں ہوا، جان بوجھ کر ایسا نہیں ہوا ہے، غفلت ہوگی ہمارے سے، ہے نا، غفلت ہو جا رہی ہے کہ بس پورا چیک کرنے کے باوجود بھی، پورا دیکھنے کے باوجود بھی اچانک دن کے اجالے میں ہم دیکھیں کہ ارے اس میں تو عیب ہے،
تو تب جو ہے ہماری یہ کمزوری ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کمزوری کو معاف کر دے گا۔ اللہ سے معافی مانگ لیں ہم کہ رب العالمین میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، ہڑاہڑی نہیں کی، میں نے جلد بازی نہیں کی، میں نے سب چیک کیا، اس کے بعد اب یہ دکھ رہا ہے مجھے، بالوں میں چھپا ہوا تھا اس کا زخم، اے اللہ مجھے آپ معاف کر دیجئے، اس کی آنکھ صحیح نہیں دکھی مجھے، ابھی دکھ رہی ہے نا، اے اللہ معاف کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا، آپ اس کو قربانی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا قرض لے کر قربانی دی جا سکتی ہے؟ ہاں، اگر آپ کو قرض پھیرنے کی استطاعت ہے، آلریڈی دوسرے قرض کا بوجھ کم ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ قرض میں یہ قرض بھی ادا ہو جائے گا، میں آسانی سے ادا کر لوں گا انشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا کر کے میں ادا کر لوں گا، تو ایسی صورت میں قرض لے کر بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ لیکن قربانی کے پیسے اتنے تھے کہ قرض بھاری ہو گیا، وہ ادا کریں تو یہ ادا نہیں ہوتا، یہ ادا کریں تو وہ ادا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں احتیاط کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مجبوری سے واقف ہے، ہمیں قیامت کے دن انشاءاللہ سوال نہیں ہوگا۔ کیا قرض دار آدمی خود قربانی دے سکتا ہے؟ قرض کا بوجھ اگر نہیں ہے، بات وہی ہے کہ قرض کا بوجھ اتنا نہیں ہے، آسانی اگر ہے تو قرض میں رہتے ہوئے بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اوپر کتنا مال ہے، کتنا قرض ہے، کتنی ذمہ داری ہے، گھر پالنا ہے، ماں باپ کو دیکھنا ہے، رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، اور قرضہ بھی پھٹانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہاں چلو سال میں ایک بار ہے نا نکال دیں گے، قرض میں قرض یہ بھی ہو جاتا ہے، چلو اگر آپ ایسی نیت کرتے ہیں، پھیر دینے کی نیت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ قرض دار آدمی بھی قربانی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر مشکل پیش آ جا رہی ہے تو احتیاط کر لے، قربانی نہ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انشاءاللہ نہیں پوچھے گا۔ قربانی کے گوشت کے حصوں کے سلسلے میں ابھی ہم بات کریں گے۔ کیا قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، آپ اپنے لیے تھوڑا سا نکالیں، ہے نا، زیادہ نہ نکالیں اپنے لیے، بلکہ تھوڑا سا نکالیں اور غریبوں میں بانٹ دیں، مسکینوں میں بانٹ دیں، یتیموں میں بانٹ دیں، محلے والوں میں تقسیم کریں، خاندان والوں میں تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے 3 حصے کرنا، ہے نا، کوئی ضروری نہیں ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، چاہو تو 3 حصے کرو، چاہو تو جو ہے اس کو 3 حصے نہ کر کے خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، محلے والوں کو بھی بانٹو، دوسرے لوگوں کو بھی بانٹو، غیر مسلم کو بھی آپ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، بلکہ جو ہے ایسا ہوا کرتا تھا صحابہ کے دور میں کہ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دیا جاتا تھا تاکہ وہ اسلام سے قریب ہوں۔ اور ایک بات یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عقیقے کا جو مسئلہ ہے، بعض لوگ یہ کر رہے ہیں کہ گائے میں حصہ ملتے ہیں نا، تو عقیقے کا بھی حصہ گائے میں ملتے ہیں، کیا جائز ہے؟ عقیقے کا بھی ایک حصہ گائے میں مل دو آپ، ہے نا، قربانی کے ایک حصہ، عقیقے کا ایک حصہ، کیا ایسا ملا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، عقیقہ صرف بکروں سے ادا ہوگا، یاد رکھیے، عقیقہ گائے سے ادا نہیں ہو سکتا، صرف بکروں سے ادا ہوگا، لڑکی کے لیے 1 بکرا اور لڑکے کے لیے 2 بکرے دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ صرف بکروں والی چیز ہے عقیقہ، گائے اور اونٹ والی چیز نہیں ہے، اور جو ہے اس کو حصوں میں بھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا، گائے میں حصے کے طور پر عقیقے کا گوشت نہیں لیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی دلیل ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتی۔ اور ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت کیا پورے گھر کے لوگ ہاتھ لگانا ضروری ہے؟ وہ والد بھی، بیوی، بچے سب جا کے چھو کے آتے، سب جا کے چھو کے آتے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، ہاتھ لگانا سنت سے ثابت نہیں، صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، بس مردانہ ہے، باہر ذبح کر لے گا، البتہ بچوں کو ٹھہرا کر دکھانا چاہیے تاکہ ان کے دل میں مضبوطی پیدا ہو، کمزوری ان کے دل سے نکل جائے، ہمت والے بچے ہیں تو آپ ضرور ان کو سامنے ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن اس کو چھونا ضروری نہیں۔ اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے تو کیا کرے؟ اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے، اگر استطاعت ہے اور پیسہ ہے تو اور 1 بکرا لال، اگر پیسہ نہیں ہے تو خاموش ہو جائے، انشاءاللہ اللہ قربانی کا ثواب نیت کی بنیاد پر دے دے گا۔ کیا دوسرے ملک میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ ہاں، اگر قربانی یعنی سنت ایک ہی ہے نا، اگر آپ وہاں کر رہے ہیں، باہر ملک میں کر رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کی طرف سے تو کر سکتے ہیں، اگر آپ وہاں سے پیسہ بھیجا دے رہے ہیں یہاں پر کہ یہاں پہ کر دو آپ لوگ،
بیوی بچے یہاں پر ہیں، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہیں پر کریں یا وہیں پر کریں، ایسا ضرور آدمی جہاں پر ہو وہاں کرنا چاہیے، ایسا ضروری نہیں، بلکہ سہولت ہے کہ چاہے تو وہاں کر سکتے ہیں اور چاہے تو یہاں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے قربانی کے کتنے دن ہیں، قربانی کتنے دن دیں گے؟ 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو اور 13 تاریخ، اس کو ایام تشریق، 11 12 تاریخ کو ایام تشریق یعنی قربانی کے دن کہا گیا ہے۔ تو 10 تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، اس کے بعد 11 12 13 یہ 3 دن اور مزید قربانی دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے اور ایک بات یہاں پر بول کے ہم اپنی بات کو آخری میں جو ایک مواد آپ کو بولنا چاہ رہی تھی وہ انشاءاللہ بولوں گی میں۔ ایک اور آخری سوال ہے کہ کیا مزدوری میں قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا مزدوری میں قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ مزدوری میں مطلب کہ قصاب نے کہا تھا 1000 روپے دو، تو آپ نے کہا کہ تھوڑا گوشت لے لو، آپ 1000 ہم نہیں دیں گے، آپ تھوڑا گوشت لے لیجیے اس کے بنیاد پہ، یا پھر یہ چیزیں یہ پارٹس ہے نا، یہ پارٹس ہے، یہ پائے ہے، یہ سرا ہے اور یہ ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں، لہٰذا تم لے لو اور پیسے معاف کر دو۔ ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ گوشت کو مزدوری کے بدلے میں نہیں دیں گے ہم، بلکہ مزدوری پیسہ ہونا چاہیے، مزدوری صرف پیسہ ہونا چاہیے۔ گوشت وغیرہ یا بکرے کا کوئی بھی پارٹ اب مزدوری میں نہیں دے سکتے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ کچھ لوگ جو پارٹس بکرے کے نہیں کھاتے وہ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں قصاب سے کہ آپ لوگ جو ہے یہ لے لیجئے، یہ آپ کا پیسے ہے سمجھیے، اس سے منع کر دیا گیا، بلکہ مزدوری صرف پیسے ہونا چاہیے۔ آخری میں اہم باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی کا پیغام کیا ہے، قربانی کیا لاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا، بچپن میں معصوم بچے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دور رکھا، اس کا کھیلنا، اس کا مسکرانا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کا پیارا پیارا بولنا، اس کا بھاگتے بھاگتے گر جانا، چلتے چلتے رک جانا، اس پیارے بچے کے یہ ساری چیزیں دیکھنے سے ابراہیم علیہ السلام محروم رہے۔ وہ چیز پوچھی تو انہوں نے وہ چیز اللہ کو دے دی۔ جنگل میں چھوڑ کے آؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ بڑا ہونے کے بعد کاٹ دو بولے تو اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی تیار ہو گئے، ہے نا۔ ہر وہ چیز اللہ کے راستے میں دی۔ یہ قربانی ہمیں کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ تو گوشت پہنچتا ہے اللہ کو تمہارا، کاٹتے تم ہو، کھا لیتے تم ہو، کھلا دیتے ہو، ہے نا۔ تو یہ قربانی جو چیز ہے یہ ہمارے لیے کیا پیغام لاتی ہے؟ جیسے رمضان پیغام لاتا ہے تقوی، ہے نا، یہ قربانی کیا پیغام لاتی ہے بھائی؟ اس سے ہوتا کیا ہے نا، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور کیا ہے، اور اس کا تھوڑا گہرائی میں جائے۔ پروردگار کہتا ہے کہ نہ قربانی کا گوشت میرے کو پہنچتا، نہ تمہارے قربانی کا خون مجھے پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی مجھے پہنچتا ہے۔ قربانی کا جو جانور ذبح کر رہے ہیں تو اس میں کیا نیت ہوتی ہے؟ میرے رب العالمین تو مجھ سے راضی ہو جا، تو نے مجھ سے بکرا پوچھا، میں نے تجھے بکرا تیرے راستے میں ذبح کر دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے صرف بکرا پوچھا؟ یہاں تو تقوی آ گیا، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت۔ اللہ نے مجھے کہا میں صاحب استطاعت ہوں، پیسے والے ہیں، چلو بھائی تم قربانی کرو، ہاں ٹھیک ہے رب العالمین، ہم لاتے ہیں بکرا، زبردست 20,000 کا بکرا بھی کاٹتے ہیں وہ لوگ، تن تازہ موٹا۔ اللہ نے بکرا پوچھا، بکرا دے دیا، ہے نا۔ تو تقوی آ گیا، اللہ کی محبت حاصل ہو گئی۔ کیا ہمارا رب العالمین صرف تقوی ہم سے بکرے کے معاملے میں ہی پوچھتا ہے؟ اللہ کا ڈر صرف بکرے کے معاملے میں پوچھتا ہے؟ نہیں، قربانی یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ زندگی کے سارے معاملات میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے اندر رہے۔ جھوٹ بولے اللہ کا ڈر، غیبت کریں گے اللہ کا ڈر، برقع صحیح استعمال نہیں کریں گے اللہ کا ڈر، ہے نا، بے حجابی سے باہر پھریں گے اللہ سے ڈریں، رشتہ داروں کو توڑیں گے اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا پوچھا تھا؟ بکرا پوچھا تھا، ہم نے بکرا دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ دوسرے بھی چیزیں پوچھ رہے ہیں نا، اللہ رب العالمین نے ہم سے پوچھا ہے کہ بے پردگی کے قریب مت جاؤ، تم پردہ والی بنو، ہمیں اس سے کوئی نہیں لینا دینا۔ اللہ نے ہم سے کہا جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، تانے مت مارو، ہنسی مذاق مت اڑا، ہمیں اس سے کوئی نہیں، ہم نے یہ نہیں دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔
ہم سچے بن کے نہیں بتائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. بکرا مانگا، بکرا دے دیا. پھر جو حیا مانگی تھی، حیا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تھا بندوں سے، بندیوں سے حیا چاہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ بندیوں تم با حیا بنو. پھر کیوں ہم بے حیا بن جاتی ہیں؟ کیوں ہم ہمارے برقعوں کا صحیح استعمال نہیں کرتی ہیں؟ کیوں آج ہمارے گھروں میں ویسٹرن لباس ہو رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم فرما برداری کا ثبوت دے رہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں پوچھی کچھ چیزیں. جو دینا آسان تھا وہ دے دیا، اور جو دینا ذرا دل پہ بھاری پڑ رہا تھا نا، جو ہماری خواہشات کی چیزیں تھی نا، وہ اس سے ہم نے انجان مار دیا. تو اللہ تعالیٰ کو تو کیا پسند ہے؟ تقوی پسند ہے. تمہاری زبان تقوی والی ہو، تمہاری نگاہ میں تقوی ہو، تمہاری بول چال میں تقوی ہو، تمہاری کمائی میں تقوی ہو. تقوی یعنی اللہ کا ڈر، یہ میری کمائی حلال یا حرام، یہ میرا بولنا حلال ہے یا حرام ہے، یہ پانی پینا، یہ پانی حرام ہے یا حلال ہے، یہ جو کما کے کھلا رہا ہوں بیوی بچوں کو، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جو میرے جسم پہ لباس ہے وہ حرام ہے کہ حلال ہے، یہ میرے وقت کا جو استعمال کر رہا ہوں حرام ہے کہ حلال ہے، یہ گھنٹوں جو واٹس ایپ پہ بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں حرام ہے یا حلال. فیس بک پر، یوٹیوب پر گانے، فلم، سیریل، سب یہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں حرام ہے کہ حلال؟ کس چیز میں ہم ثبوت دیں گے رب العالمین کو کہ اے اللہ قربانی کا بکرا پوچھا تو دے دیا، آسانی سے دے دیا، کیونکہ 10,000 کی بات تھی، بکرے کو جو ہے قصاب آیا تو 1,000 دے دیا، 11,000 خرچ ہو. پھر جا کر جو ہے تقسیم بھی کر دیا، بہت آسان. قربانی دینا آسان ہے، اللہ نے اور جو مطالبے پوچھے ہیں وہ کرنا بڑا مشکل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی دیا. ایمان لاؤ، ایمان لا لیے. جھک جاؤ، اسلم. ابراہیم میرے سامنے کیا فرمایا؟ اسلم، جھک جا. کیا جھک جا؟ ٹھہرے ہوئے ہیں تو ایسے جھک جا؟ نہیں، ہر بات میری ماننا. کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا. آپ جو بولیں گے ویسا ہی کرے گا ابراہیم. جن باتوں سے روکیں گے ان سے رکے گا ابراہیم. جن باتوں کو کرنے کے لیے بولیں گے رب العالمین آپ کے سامنے جھکنے کا ارادہ کرتا ہوں میں، اے رب العالمین آپ جھکو، بولے نا مجھے اسلمت لرب العالمین، جھک گیا میں آپ کے سامنے. آپ بولیے آپ کیا کیا مطالبات کروں گا، میں کروں گا. کیا ابراہیم علیہ السلام. آج ہم سے برخا صحیح نہیں ہو رہا ہے، آج ہماری زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، بیوی کی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، شوہر کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، شوہر کی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، بیوی کا ہاتھ اٹھ رہا ہے نا. گھروں میں ماحول پورا اخلاق کا ماحول پوچھا گیا تھا، ہم سے دینا نہیں ہوا. بہترین لباس پوچھا گیا تھا، ہم سے دینے نہیں ہوا. صدقہ خیرات پوچھا گیا تھا، ہم سے دینے نہیں ہوا. رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے مانگا گیا تھا، ہم سے دینا نہیں ہوا، ہم نہیں جوڑ سک رہے رشتہ داریوں. اخلاق پوچھے گئے تھے، وہ دینا نہیں ہوا. بدتمیزی چھوڑنے کے لیے کہا گیا تھا، وہ بھی چھوڑنا نہیں ہوا. کیا ہے ہماری قربانی رب العالمین کے سامنے؟ بتائیے کیا ہے قربانی ہماری؟ کیا ایسی کو قربانی کہتے؟ ایک بکرا دیا، ذبح کر دیا. اللہ تعالیٰ بولتے نہیں جی، گوشت نہیں پہنچتا تمہارا، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت زندگی کے کتنے معاملات میں ہے وہ ہم کو پہنچتا ہے. تو کیا کریں گے ہم؟ ابراہیم علیہ السلام جب ہمارے پاس ٹھہریں گے میدان حشر میں، بولیں گے ابراہیم یہ گناہ سے بچا، بولیں گے کہ بچا رب العالمین. ابراہیم یہ فرما برداری کیا ہے اللہ رب العالمین. ابراہیم لباس صحیح کیا تھا تو نے، کیا تھا اللہ رب العالمین. اے حاجرہ تو نے لباس صحیح کیا تھا رب العالمین. ہے نا، بچے کی تربیت صحیح کی تھی رب العالمین. کیسے فٹافٹ جواب دیں گے نا وہ گھرانا. ہم سے پوچھا جائے گا نا کیا تھا تم نے فرما برداری، لباس چینج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ویسٹرن لباس کو چھوڑا تھا کہ نہیں چھوڑا تھا؟ نہیں رب العالمین، دل کو بہت پسند تھا، کہاں سے چھوڑتی میں، ہے نا. اور اگر جو ہے برقع چھوڑا تھا کہ نہیں چھوڑا تھا رب العالمین کی نافرمانی کا؟ نہیں رب العالمین، مجھے بہت پسند تھا، نگوں والا، جھمکے والا، آئینے والا، فلانا فلانا، سیٹن کا، سب میرا جسم دکھ رہا تھا، غیر محرم میرے جسم کو دیکھ رہے تھے. رب العالمین خواہش تھی میری، بس کر لی، مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا، ہے نا. ادھر ہم بولیں گے وہ تو جہنم کی آگ دہکائی جائے گی.
بچے کی پرورش کیسے کی تھی؟ کتنی دیر فون میں بٹھا دیا تھا، کتنا چیک کیا تھا، کتنا ڈور نوک کیا تھا، بچوں کو کتنا دیکھا تھا، نہیں ہو سکا تھا رب العالمین، ساس کی خدمت تھی، سسرے کا بوال تھا، نہیں ہو سکا تھا مجھ سے، میں نہیں کر سکی. کتنی شرمندگی ہوں گی. ہمارے دادا ٹھہریں گے نا ابراہیم علیہ السلام، وہاں پر ٹھہریں گے، ہمیں دیکھیں گے، ہم مطلب دادا ہو کے باپ ہو جو بھی ہے نا، ٹھہر کے دیکھیں گے. یہ امت محمدیہ کی عورتیں، ارے لباس چھوٹی سی ایک کپڑے کا ٹکڑا انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے چینج نہیں کیا. کیسی امت محمدیہ کی عورتیں ہو، ہے نا، کیسی عورتیں ہیں یہ. ایک لباس کا ٹکڑا ان سے چینج نہیں ہو سکا، ایک حجاب ان سے چینج نہیں ہو سکا، گفتگو چینج نہیں ہو سکی، رشتہ داریاں نبھانا ان سے نہیں ہو سکا. یہ کیسی ماں، یہ کیسی بیٹی، یہ کیسی بیوی، یہ کیسی پڑوسن، کیا ہے امت محمدیہ؟ یہ کیا ہے؟ چھی 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 چھی، تو 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 ہوگا معاشرے میدان حشر میں، کیسے ہوگا بتائیے، ہے نا. تو ضرورت ہے یہ قربانی، یہ پیغام لائی ہے آج ہمارے لیے کہ جیسا ہم نے بکرے کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے ریڈی ہے، ابھی ریڈی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کروں گی انشاءاللہ وقت آئے پر، ویسا ہی ارادہ کریے. صرف جو ہے نہ صرف یہ بکرے کی قربانی، بلکہ میرے نفس کی قربانی بھی مجھے دینی، میرے نفس کی قربانی مجھے دینی ہے. شیطان کتنا بھی ورغلائے، شیطان کتنا بھی مجھے پھسلائے، کتنا بھی بہلائے، نفس کی قربانی، نفس دوسرے گندے باتوں کی طرف، گندے کاموں کی طرف، گندے لباس کی طرف، گندی حرکتوں کی طرف لے جاتا ہے، غافل کرتا ہے، نمازوں سے دور کرتا ہے. اللہ کی قربت سے اگر دور کرنے کی کوشش کرے گا تو میں وہ راستے سے ہٹ جاؤں گی اللہ کی رضا کے لیے، ہے نا. یہ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ایک بکرے کے پیچھے بہت بڑی سٹوری ہے. وہ سٹوری تم کو اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، تمہیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا. اور کیسا بننا ہوگا تمہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو اسلام میں داخل ہوئے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ایسی ہونی چاہیے. قربانی کے پیچھے اتنی بڑی سٹوری ہے، ہماری اسلام کی سٹوری ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا. گھر بھی، گھر کے بچے بھی، گھر کا شوہر بھی، گھر کی ساس بھی، گھر کی بہو، گھر کے دیور، گھر کی دیورانیاں، جیٹھانیاں، جیٹ، سب سب سب، زبانی اعتبار سے، آنکھ کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، حجاب کے اعتبار سے، نمازی ہونے کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، حرام حلال کے اعتبار سے، سب اعتبار سے اسلام کے اندر داخل ہونا. شادی بیاہ میتوں کے سلسلے میں سب اسلام کیا بولتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ قربانی کا سب سے اہم اور بڑا پیغام ہے. دوسری بات کیا ہے؟ اور ایک پیغام یہ قربانی دیتی ہے، ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، میری پوری زندگی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق گزرے گی. یہ ہے قربانی کا پیغام. ہم نے قربانی بس اتنا ہی سمجھا کہ بکرا لاؤ، ذبح کر دو، اور اس بکرے کے جو حصے آتے ہیں اس کو فریج میں رکھو، نت نئے ڈشز بناؤ، کھاؤ، عیش اور موج مستی بناؤ، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو الحمدللہ رب العالمین بولو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ پڑھ لو، ہو گیا قصہ ختم. نہیں، یہ تو ہے ہی سنت، یہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اصل جو پیغام ہے، تمہاری موت، تمہاری زندگی، تمہاری قربانی، تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہاری نماز، سب رب العالمین کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے. یہ قربانی کا سب سے اہم پیغام تھا. تو بہرحال یہاں پر میں اپنی بات کو مکمل کر رہی ہوں. قربانی ہمیں سدھارنے کے لیے آتی ہے، اپنے آپ کو سدھار لیجئے. نہ جانے ہماری یہ گھڑیاں کب ختم ہو جائے، نہ جانے کب صاحب موت، ملک الموت ہمارے پاس آ جائیں. موتیں ہو رہی ہیں کثرت سے جلد جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سدھار لیں، عقیدہ سدھار لیں، تعلیمات اسلامی سدھاریں، کثرت سے استغفار کرتے رہیں. قربانی بیچ میں آئی ہے، ان ماحول میں رمضان بھی آیا دیکھیے اسی ماحول میں، اور جو ہے قربانی بھی اسی ماحول میں آ کے ہمارا ذہن بنانا چاہتی ہے کہ بندو
جس طرح ایک حکم پہ تم نے عمل کرنا چاہا، بہت سارے حکم ہے اس کے پیچھے، اس کے تحت دیکھو اللہ رب العالمین کی رضا کس میں ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کس میں ہے، وہ سوچ کے زندگی گزارو۔ دراصل قربانی کا یہی پیغام ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین انداز میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے لیے قربانی کی راہ کو ہموار فرمائے۔ اے رب العالمین بہترین زندگی، بہترین موت اور بہترین آخرت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اچانک آنے والی موت سے بچا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اوپر شرعی اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہیں، اے اللہ وہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق دیجئے۔ اے اللہ ہر کام آپ کی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق دیجئے مالک۔ اے اللہ ہم سب کے لیے قربانی کے راستے آسان کر دیجئے۔ اے رب العالمین ہمارے لباسوں کی، ہمارے زبان کی، ہمارے اخلاق کی، ہمارے کردار کی، ہمارے حجاب کی، زندگی میں جو جو گناہ کی باتیں ہیں، اے اللہ اس سے بچنے کی توفیق دیجئے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ آپ کو خوش کرنے کی چکر میں ہمیں پڑے رہنے دیجئے۔ اے رب العالمین آپ کی رضا کو ٹٹولنے والے بنا دیجئے، ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے پڑوس کو، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو، ہر ایک کو صحت نصیب فرمائیے، تندرستی نصیب فرمائیے، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے اللہ، ہم سب کو درگزر کر دیجئے، آپ کی رضا والی زندگی نصیب فرمائیے۔ قربانی کا موقع آتا ہے تو ہماری سب قربانیوں کو آپ قبولیت کا درجہ نصیب فرمائیے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب